बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट होम इकनॉमिक्स, लेक्चर नंबर 1। आज हम लेक्चर नंबर 1 में बाब नंबर 2 इंसिराम ताम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट। सबसे पहले हम तारुफ पढ़ेंगे। इंसिराम ताम से मुराद वो अमल है जिसके ज़रिए इंसानी और मादी ज़राए के इस्तेमाल से हम फ़र्द या ग्रोह को ग़िज़ा मुहैया करने का मकसद पूरा करते हैं। ये सारा अमल मनसूबाबंदी, इंतज़ाम और ताम की पेशकश पर मुश्तमिल होता है। इन तमाम उमूर का ताल्लुक़ फ़र्द या ग्रोह की सेहत, भलाई और खुशी से है। दरअसल इंसिराम ताम का बुनियादी मकसद इस तरीके से खुराक मुहैया करना है जिससे ज़राए के मुनासिब इस्तेमाल के ज़रिए किसी फ़र्द की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा हासिल हो। इंसिराम ताम बेहतरीन ग़िज़ाइयत, मनसूबाबंदी से किया गया खर्च, इत्मीनान बख्श ताम और वक्त और तवानाई की बचत पर मुश्तमिल है। इंसिराम ताम मतलब यानी खाने की मनसूबाबंदी। यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि मील मैनेजमेंट, तो इंसिराम का मतलब है मनसूबाबंदी, ताम का मतलब है खाना। पेंसिल अपने हाथ में होल्ड करें, साथ साथ आप लिखती भी जाएं। मीनिंग यानी इंसिराम मनसूबाबंदी, ताम खाना, तो दोनों मिलाकर खाने की मनसूबाबंदी। तो इस अमल के ज़रिए, इस अमल के इस्तेमाल के ज़रिए से फ़र्द या ग्रोह यानी एक ग्रुप की शक्ल में लोगों को ग़िज़ा मुहैया करना, ये सारा अमल मनसूबाबंदी के ज़रिए से, इंतज़ाम के ज़रिए से, यानी हम खाने की मनसूबाबंदी करेंगे, उसके इंतज़ाम करेंगे, उसके बाद खाने की पेशकश है। यानी इन तमाम उमूर से मुतल्लिक़, यानी घर के अफराद हो या कोई भी ग्रोह हो, उसकी सेहत, उसकी भलाई और खुशी से है। इंसिराम ताम का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है कि यानी किसी भी तरीके से खुराक मुहैया करना जो यानी जिस ज़राए के मुनासिब इस्तेमाल से यानी किसी फ़र्द की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा हासिल हो सके। या इंसिराम ताम बेहतरीन ग़िज़ाइयत और मनसूबाबंदी, यानी कि इंसिराम ताम की मनसूबाबंदी जब हम करते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो जो कि हमारी जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद हों। उस पे हम जो खर्च कर रहे हैं तो वो इत्मीनान बख्श ग़िज़ा हो और इससे हमें वक्त और तवानाई की भी बचत होती है। यानी अगर हम पहले से खाने का इंतज़ाम करें, उसकी मनसूबाबंदी करें, तो एक तो वक्त की भी बचत होगी और तवानाई की भी बचत होगी। इसके बाद इंसिराम ताम की तारीफ़ है, यानी डिफिनीशन ऑफ मील मैनेजमेंट। इंसिराम ताम दो अल्फाज का पेचीदा मुरक्कब है जिसकी तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं। ताम का मतलब है एक वक्त का खाना या पेश की गई खुराक में अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक हिस्सा निकालने को ताम कहते हैं। इंसिराम मनसूबाबंदी, इंतज़ाम और जायज़े के फ़न को इंसिराम कहते हैं। यानी ताम एक वक्त का खाना या जितनी खुराक हमारी जिस्मानी ज़रूरत होती है, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक हमें उतना ही खाना निकालना चाहिए। और इंसिराम यानी ये मनसूबाबंदी, इंतज़ाम और जायज़े के फ़न को कहते हैं। इंसिराम ताम से मुराद खाने पीने से मुतल्लिक़ उमूर का अमल है। फ़ैसला साजी का वो अमल जो ख़ानदान की बेहतरीन ग़िज़ाइयत और सेहत से मुतल्लिक़ हो। यानी हमें बेहतरीन ग़िज़ाइयत और सेहत से मुतल्लिक़ अपनी ख़ानदान के जो अफराद हैं तो उनके लिए एक अच्छी ग़िज़ा के फ़ैसला करना चाहिए। इंसिराम ताम फ़ैसला साजी और अमल करने के ताल्लुक़ को कहते हैं। ताहम ज़राए के तयन, आमदनी, वक्त और क़ुव्वत, इल्म, हुनर और सलाहियतों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। यानी इंसिराम ताम फ़ैसला साजी के अमल से भी इसका ताल्लुक़ है, क्योंकि अगर हमारे पास ज़राए होंगे, आमदनी होंगी यानी पैसे होंगे, वक्त होगा, क़ुव्वत होगी यानी तवानाई होगा, या हमारे पास इल्म हुनर की सलाहियतें होगी, तो तब हम इसको बरवेकार ला सकेंगे।
اس کے بعد انصرام طعام کے اصول ہیں، یعنی پرنسپل آف میل مینجمنٹ، خوراک کی موضوعیت۔ خاتون خانہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے افراد کی عمر، جنس اور جسمانی ضروریات کے مطابق غذائیت سے بھرپور طعام کی منصوبہ بندی کرے۔ اس مقصد کے لیے وہ غذائی احرام کو استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہی ہیں، یہ غذائی احرام ہے، یعنی کھانے پینے کے متعلق جو تمام اشیاء ہیں اس کے لیے ہم بنا سکتے ہیں۔ اس سے پھر خاتون خانہ جو ہیں تو وہ ہیلپ لے سکتی ہیں، مدد لے سکتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے وہ کسی بھی ٹائم آرام سے، یعنی یہ غذائی احرام دے کے وہ جلدی سے کوئی بھی کھانا، کوئی بھی غذائیت کی اشیاء بنا سکتی ہیں۔ کچھ گھرانوں میں روزانہ 3 دفعہ کھانا کھایا جاتا ہے، جبکہ کچھ گھرانوں میں 4-5 مرتبہ انتظام کرنا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں احرام غذا خاتون خانہ کی بہت مدد کرتا ہے، تاکہ اگر ایک وقت کے کھانے میں کوئی غذائی کمی رہ گئی تو دوسرے وقت میں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک ٹائم ہم سبزی وغیرہ کھائیں اور گوشت یا دودھ کی کمی ہمیں رہ جائیں تو ہم پھر غذائی احرام سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہ غذائی احرام ہمارے لیے، خاتون خانہ کے لیے بہت مفید ہے، اس کو بہت زیادہ مدد دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم رسم و رواج پر آ جاتے ہیں کہ ہمارے کسٹم اور ٹریڈیشن میں کیا ہیں۔ قومی اور مذہبی رسوم بھی غذائی طعام کی منصوبہ بندی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہماری مذہبی تہوار مثلاً عیدین پر مخصوص کھانے جیسے شیر خورما یا کباب ہمارے دونوں عیدین کے مختلف کھانے ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقعوں پر مخصوص پکوان ہمارے روایات کے آئینہ دار ہیں۔ باوجود اس کے کہ دور جدید کے ہمارے کھانے پینے کے طرز کو کافی حد تک بدل دیا ہے، تاہم آج بھی ہمارے کھانے پینے کے طرز و عادات ہمارے روایات کی عکاسی کرتے ہیں۔ یعنی رسم و رواج میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے قومی اور مذہبی رسوم جو ہے تو وہ بھی غذا اور طعام اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہمارے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ہمارے عیدین ہوتے ہیں، اس پر مختلف کھانے بنتے ہیں، مثلاً سویاں، شیر خورمے کے علاوہ سویاں، کباب وغیرہ، یہ ہمارے عیدین کے مخصوص یعنی خاص کھانے ہیں۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ کے موقعوں پر بھی اگر دیکھا جائیں تو مختلف مذاہب کے مختلف رسم و رواج ہوتے ہیں، یعنی ان کے طعام کے بھی، ان کے شادی بیاہ کے موقعوں پر پکوان کے روایات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ آج کل اگر دور جدید میں دیکھا جائے تو ہمارے کھانے پینے کی جو طرز ہیں تو دور جدید کی وجہ سے وہ کافی بدل گیا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہمارے کھانے پینے کی عادات و اطوار ہیں تو وہ بھی ہمارے روایات کے عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشی پہلو ہیں، اکنامکس کنسیڈریشنز، یعنی خوراک کی بجٹ کی منصوبہ بندی ان عوامل کی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہیں، جیسا کہ نمبر 1 خاندانی آمدن، یعنی خوراک کی بجٹ جو ہے، جو بچت ہوتی ہے، اس کی منصوبہ بندی سے کون کون سے عوامل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ خاندانی آمدن، یعنی خاندان کی کتنی انکم ہے، ایک مہینے کی ایک خاندان میں کتنی انکم آتے ہیں، کتنے پیسے آتے ہیں۔ بازار میں اشیاء خوردنوش کی قیمتیں، یعنی بازار میں کھانے پینے کی اشیاء کی جو قیمتیں ہوتی ہیں، نعمت بدل اشیاء کی قیمتیں، یعنی خوراک کی کوئی چیز ایکسچینج کرنا کسی کے ساتھ، یعنی فار ایگزامپل گندم کے بہتات ہیں اور چاول کی کمی ہے تو گندم دے کے ہم چاول لے سکتے ہیں، یعنی خوراک کی چیزیں ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ زیادہ آمدن والے گھرانوں میں عمومی طور پر خوراک پر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب اشیاء خوراک کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو لوگ نسبتاً سستی اشیاء خریدتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب گوشت کی قیمت بڑھتی ہے تو لوگ نعمت بدل کے طور پر کم قیمت اشیاء خوردنی خریدنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ گھرانوں میں یعنی خوراک پر زیادہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اگر قیمت زیادہ ہو تو پھر انہی اشیاء کی جگہ ہم کوئی سستی اشیاء دیکھ کے خریدتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذاتی پسند و ناپسند، یعنی پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس،
یعنی افراد خانہ کی خوراک سے متعلق پسند و ناپسند مینیو کی منصوبہ بندی پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں، خصوصاً ایسے گھرانوں میں جہاں افراد خانہ کی پسند و ناپسند ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں۔ کچھ گھرانوں میں مرچ مسالے دار کھانے پسند کیے جاتے ہیں، جبکہ بعض گھرانوں میں کم مرچ مسالے والے کھانے پسند کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جن گھرانوں میں کم عمر بچے ہوں یا بوڑھے افراد و ان کی پسند و ناپسند اور غذائی ضروریات کو مد نظر رکھ کر طعام کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ یعنی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مینیو جو ہیں تو اگر مینیو بنائے جائیں تو وہ خاتون خانہ کے لیے بہت مدد دیتا ہے، اس لیے کہ بعض گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ مرچ مسالے والے کھانے کھائے جاتے ہیں، جبکہ بعض گھرانوں میں کم مرچ مسالے۔ اسی طرح گھر میں اگر افراد کو بھی دیکھا جائے، یعنی کم عمر کے بچے ہوں یا بوڑھے افراد ہوں، تو ان کی پسند و ناپسند کو بھی دیکھا جائے۔ پھر اشیاء خوراک کی مناسبت، سوٹیبلٹی آف فوڈز، اشیاء خوراک کے رنگ، ذائقے اور اتصال میں دلچسپ ملاپ کے کھانے کو نہ صرف خوش ذائقہ اور جاذب نظر بنایا جا سکتا ہے بلکہ غذائی ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، جبکہ نمکین کھانوں کے بعد میٹھی اشیاء پیش کرنا۔ اس کے علاوہ مختلف غذاؤں کے استعمال سے موضوع غذاؤں کے اجزاء بھی حاصل ہیں، یعنی یہاں بھی اشیاء خوراک کے رنگ، ذائقے، ٹیسٹ وغیرہ کو، ان کے خوشبو کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو ہماری غذائی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ مثلاً کھانے کے بعد کوئی میٹھی اشیاء یعنی کھیر وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو ہیں تو ہمیں مختلف غذاؤں کے استعمال اپنے غذائی اجزاء میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ موسمی غذاؤں کی دستیابی ہے۔ موسمی غذائیوں میں کیا ہے کہ یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی سے آج کل ہمیں بغیر موسم اور سال بھر اشیاء دستیاب ہے، تاہم اکثر لوگ گرمیوں میں سادہ اور زود ہضم خوراک، جبکہ سردیوں میں زیادہ تر ثقیل اور حراروں سے بھرپور کھانے شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح موسمی پھل اور سبزیاں نہ صرف ہماری غذائی منصوبہ بندی میں جدت لاتی ہیں بلکہ موسمی پھل اور سبزیاں خود ذائقہ، تازہ اور غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں، نیز قیمت میں بھی کم ہوتی ہیں۔ یعنی اگر ہم موسمی پھل یا سبزیاں کھائیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ قیمت میں اچھی ملتی ہیں، لیکن ہمیں گرمیوں میں سادہ اور ایسے غذا کھانی چاہیے جو زود ہضم ہو، اور سردیوں میں ایسی غذا جس میں زیادہ حراروں والی سبزیاں یا پھل ہو، جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں یعنی یہ گرمیوں کے پھل ہیں آج کل جو کہ گرمیاں ہیں، تو گرمیوں کے پھل سبزیوں میں ہم نے اپنے یعنی فریش سبزیاں، موسمی سبزیاں استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے بعد خوراک کی سیری کا معیار یعنی اسٹینگ کوالٹی آف فوڈ، یعنی سیری یعنی پیٹ بھرنے کا معیار۔ اشیاء خوراک کی ساخت اور ان کی بناوٹ ہی دراصل اس کی سیری کا تعین کرتے ہیں۔ مائع دار غذا اشتہا کے لحاظ سے کم تر ہوتی ہیں اور 20 سے 25 منٹ میں ہضم ہو جاتی ہیں۔ روغن اور چربی زیادہ تر سیری کے معیار تصور کیے جاتے ہیں، اس لیے جو لوگ دن میں 5 دفعہ کھاتے ہیں ان کو ہلکے یا درمیانے درجے کی خوراک لینی چاہیے۔ مثلاً طالب علم، اساتذہ یا خاتون خانہ وغیرہ کو درمیانی سیری والے غذائیں کھانی چاہیے۔ ایسے لوگ جو جسمانی لحاظ سے محنت طلب کام کرتے ہیں جیسے مزدور، کھلاڑی، یا ایسے لوگ جو اپنے دونوں کاموں کے درمیان 6-7 گھنٹے کا وقفہ دیتے ہیں، ان کو زیادہ سیری معیار کی غذا کھانی چاہیے۔ یعنی زیادہ پیٹ اس لیے بھرنا چاہیے، زیادہ طاقتور خوراک اس لیے کھانی چاہیے کیونکہ مزدور یا کھلاڑی ان لوگوں کو زیادہ طاقت والی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، یا خاتون خانہ کو۔ ایسے افراد جو ہلکے کام کرتے ہیں تو ان کو ہلکی ہی غذا، لیکن جو لوگ زیادہ محنت مزدوری کرتے ہیں تو ان کے لیے یعنی زیادہ ایسے کھانا کھانے چاہیے کہ جو ان کے معیار کے مطابق ہو، معیاری غذا کھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ تیاری میں آسانی یعنی ایزی فار پریپریشن، یعنی گھر سے باہر خاتون خانہ کی فکر معاش اور نوکری نے جہاں اور اس طرح سے خاندانی زندگی کو متاثر کیا ہے، وہاں کھانا بنانے میں آسانی کو بہت اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ پہلے زمانے کی خواتین کی بنسبت
آج کل کی خواتین باورچی خانے میں کم وقت صرف کرنا چاہتی ہیں۔ کھانا پکانے کے طریقوں میں آسانی کے ساتھ ساتھ بسہولت مصنوعات نے بھی بہت آسانیاں فراہم کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر بترکیب تیار مسالے، مکس، فوری طور پر ملنے والے مشروب، پکانے کے لیے تیار مصنوعات، ڈبہ بند خوراک کی دستیابی اور اس طرح کی سینکڑوں مصنوعات نے موجودہ دور کی خواتین کو کافی سہل کر دیا۔ خاندانی آمدن کو مد نظر رکھ کر ہر خاتون خانہ کھانا پکانے اور بنانے کے طریقوں میں آسانی کا بندوبست کر سکے۔ یعنی یہ بھی آپ آج کل دیکھتی ہیں کہ بازار میں بند پیکٹ والی ایسی غذائیں ملتی ہیں جو کہ ہم 5-6 منٹ میں بھی بنا سکتے ہیں، جس نے آج کل خاتون خانہ کے لیے کام کافی سہل بنا دیا ہے، یعنی کام کافی آسان بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ خوراک کا بجٹ یعنی فوڈ بجٹ، خوراک کے بجٹ سے مراد اپنی آمدنی میں خوراک کے لیے مخصوص رقم کی منصوبہ بندی کرنی ہے۔ یہ منصوبہ بندی اس وقت تک زیادہ کامیاب ہوتی ہے جب گھر کے افراد مل بیٹھ کر اپنی آمدن کو مد نظر رکھ کر ہفتہ یا مہینے کے لیے خوراک کا بجٹ بناتے ہیں۔ سب لوگ کی ضروریات اور پسند کو مد نظر رکھ کر دستیاب آمدنی میں ایک مؤثر اور غذائیت کے لحاظ سے بہترین بجٹ بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ گھر کی جتنی انکم آتی ہیں، جتنے افراد ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آمدن کو سامنے رکھتے ہوئے ہفتے یا مہینے کی خوراک کے لیے بجٹ بنائیں۔ جس طرح یہاں ہے کہ یعنی 6 افراد پر مشتمل گھرانے کے لیے خوراک کا بجٹ کیا ہونا چاہیے، یعنی یہاں پہ اشیاء ہے، یہاں پہ ان کو کتنی ضرورت ہے، یہاں پہ لاگت ہے کہ کتنا خرچہ آیا ہے۔ تو آج ہم نے چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کیا ہے، یعنی انصرام طعام۔ اس میں ہم نے انصرام طعام کی تعریف، انصرام طعام کے اصول اور خوراک کی بجٹ کے بارے میں پڑھا۔ آج ہمارے کلاس کی اختتام یہاں پہ ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔